बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत के 3 काम ऐसे हैं जो मरते वक्त औरत का चेहरा रोशन कर देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 काम करने वाले औरत जब उस दुनिया से रुखसत होती है तो मरने से पहले उसका चेहरा 14वीं के चाँद के तरह रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला उस औरत को औरत की 3 काम मरते वक्त उसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी ज़िंदगी में यकीन काम कर लेती है तो मरने के बाद उसका चेहरा रोशन हो जाता है। और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना, उस पर नूर उजाना, उस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई। कहने लगी, हज़रत आज मैं एक ऐसी औरत के मैत को देख कर आ रही हो कि जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पर नूर के बारिक हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन बोल पड़े कि उस औरत ने हज़रत इमाम बाक़र रहमतुल्लाह अलैह के बताई हुई कौमों पर ज़रूर अमल किया होगा, यानी उनके बताई गई है सिहतों पर अमल किया होगा। मुहतरम नाज़रीन, और एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ उस औरत का चेहरा रोशन और परनूर होता जो अपनी ज़िंदगी में दीन काम सरअंजाम देती है। तो औरत मौलाना साहिब से कहने लगी, हज़रत मुझे भी वो 5 काम बताए कि वो कौन कौन से हो सकता है कि मैं भी उन कामों को अपना लो तो मेरा एक काला और गुनाहों में डूबा चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाक़र रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है, आपका इल्म बड़ा है और आपके अक़वाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल ये है कि वह शादी के लिए कैसे नेक इंसान का इंतखाब करे, कैसे अच्छे मुत्तकी और परहेज़गार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त उसके नीयत ये होने चाहिए कि मैं तो गुनाहगार हो, खताकार हो, लेकिन जब मैं कैसे नेक इंसान के साथ निकाह करूँगी तो मेरी ज़िंदगी में आने वाला नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब उसके मुंह से कोई बात निकली तो कबूल होती होगी। जब वह मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त के नमाज और कुरान पढ़ना, रोज़ी रखना, सदका व खैरत करना और दूसरे नेक अमाल करने की तलक़ीन करेगा। तो जब मैं उसके नेक कामों के तलक़ीन पर अमल करूँगी तो एक तो मुझे अपने शौहर के बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वह अपने शौहर के हुक्म के बिजावरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त के नमाज अदा करने के लिए वज़ू करूँगी तो ये वज़ू मेरे चेहरे को उस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाज़रीन कराम, क़यामत का होलनाक दिन होगा, हर मर्द तो औरत परेशान होगा, नफ्स नफ्सी का आलिम होगा, लोगों के चेहरों पर करब और तकलीफ़ के पास हवाएं उड़ रही होगी। तो उसी में एक औरत ऐसी भी होगी कि जिसका चेहरा 14वीं के चाँद के तरह चमकता होगा। दूसरी औरतें जब उसका चमकता रोशनी चेहरा देखेंगे तो हैरान रह जाएगी। दुनिया में तो जब कैसे औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, तरंगत निकले और साफ हो, तो दूसरे औरतें उससे पूछती है कि बताओ कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हो, कौन से क्रीम इस्तेमाल करती हो। लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत ही नहीं पूछेगी कि वो कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि जिस तरह का चेहरा ज़्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरे औरतें उससे पूछेगी कि बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया करती थी कि जिस अमल ने क़यामत के होलनाकियों में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया है। तो फिर वो औरत कैसे कि मैं दुनिया में एक अमल करती थी। नंबर 1 फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाले औरत जब नेक और मुत्तकी शख्स उसके ज़िंदगी में आ जाता है तो ये उसकी ज़िंदगी में डल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक़ बोलती है, ताकि बोलते हैं, अच्छे अखलाक अपनाई है, महल्ले की औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी करते हैं, बदले हाजी बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी से बचते हैं। तो मरते वक्त रूह बाद में निकलती है, अल्लाह ताला जन्नत का टिकट पहले देता है और उसका चेहरा रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। मुहतरम नाज़रीन
لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجر بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کے آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ فرمایا پردے میں رہنے والے عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسا چمکتا ہے جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہایت یہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ میں لاحظ فرمائے کہ مدینہ شریف کے دلہیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی۔ بے حیائی اس قدر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی اور فوراً پلا رہی تھی، فوراً گڑی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور اس سے غیر اخلاق گپ شپ لگانا، وہ بے حیائی میں بڑے سے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چبوتری پہ بیٹھ کے فرید کھا رہے تھے تو ریت کہتے ہیں گندم یا جوب کے روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا، اسے بغور کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزرا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اکیلے کھا رہے ہو، کیسے سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو، اور وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اور کھا لو، تو کہنے لگی نہیں میں نہیں، تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دیں گے تو کہنے لگے نہیں میں بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرے حبیب کیا کرتا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب پیارا حبیب آپ کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں ایک عورت مشہور ہے، تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کیسے مرد کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کیسے اور اب کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور جہاں بھی جاتے پردہ کر کے جاتے۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرے تو اس کے نظریں نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رہا تھا۔ جب گھر کے اندر پورے کمرے میں کو اس ماں پردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا، پھر فرمایا گیا تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے، اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرا تھا۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بحثت کرنے کے عرضے سے اسے ایک دہلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس نے بیوی بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ ہتھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک
محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کے غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنوا تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا وہ میری تیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کے سوچ یہ تھی کہ جب اس کو وہ تیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں اور بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، نہ اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ تیرے بسم اللہ ہی سب کچھ کروائے رہے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر تیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئی اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تیلی والے جگہ کے جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کو حکم دیا کہ جاؤ اسلام کے مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے پہلے لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے وہ تیلی لا کر اپنے خاوند کو دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تیلی سے خاتون کے ہاتھ میں دی تو ایک دم اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا اے میرے رب میں تو بسم اللہ کے برکت کو آج سمجھا ہو کہ اس کے طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والے خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا کیونکہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ہی پسند ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ دن مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تم میرا راستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھاگ گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے ایک اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی ٹھیک ہے تو مجھے سے شادی کرنا چاہتا ہو تو میرا ایک شرط ہے، وہ شرط پورے کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا جلدی سے بتا تیرے کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میرے کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 14 دن تک میرا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنے ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائے گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر کے جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا، جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کی دل کی دنیا بدلتی گئی۔ 40 دن تکمیل ہو گئے، اب یہ نوجوان اسی راستے جا رہا ہے، آن کے نیچے ہے اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لکھتا ہے۔ عورت راستے میں کھڑے ہے، کہنے لگی یہ نوجوان اپنی نظریں اوپر کر اور بہت میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑے ہو، تو نے 40 دن والے اپنے شرط پورے کی ہے تو میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کے جانب دیکھ کر کہنے لگا یہ خوبصورت خاتون تیرا حسن اپنے جگہ لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، میرے دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا تعلق میں رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، آپ تو اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو فرمایا گیا ایسے نیک خاتون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی اچھے راستے چلا دے، تو ایسے عورتوں کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایسے عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، 5 وقت کے نماز ادا کرنے والے ہو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سربسجود ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔